अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियों को बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। आज की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 10 से। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र करने वाला बंदा बनना बयान फरमा रहे थे कि किस तरीके से हम शुक्र करके अल्लाह का बेहतरीन बंदा बन सकते हैं। और एक मोमिन की बात कि जो रात की घड़ियों में और दिन में भी सजदा करता है और रोज़े आखिर से डरता है और अल्लाह से उसकी रहमत की उम्मीद रखता है। और फिर उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानने वाले, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने सवाब और इक़ाब का जो वादा किया, यानी जो सवाब देने का वादा किया अपने बंदों को, इक़ाब कहते हैं गज़बनाक होने का, यानी का जो वादा किया वो हक है। और इस बात को लोग नहीं जानते कि ये दोनों बराबर नहीं। कौन? एक आलिम भी और एक जाहिल भी। जिस तरह इल्म और जहल में फ़र्क है, इस तरह आलिम और जाहिल फ़र्क नहीं, मतलब वो बराबर नहीं हो सकते। आलिम कहते हैं वो शख्स जो इल्म के मुताबिक अमल भी करता है, क्योंकि वही इल्म फ़ायदा हासिल देने वाला है जो कि अमल के साथ हो। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर जो अमल नहीं करता वो गोया ऐसे है कि उसे इल्म ही नहीं। यानी कि इस तरह से अल्लाह ताला ने मिसाल ये दी कि इल्म वाले और ना इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। और फिर ये अहले ईमान की तरफ कहा गया कि वो अपने आप को जो अहले ईमान ही है, ना कि कुफार। गोया वो अपने आप को साहिब दानिश और बसीरत समझते हैं, लेकिन जब वो अपनी अक्ल और दानिश को इस्तेमाल करके गौर और तदब्बुर नहीं करते, यानी कौन लोग? काफिर लोग, और इबरत हासिल नहीं करते, तो गोया उनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि चौपायों की हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले बयान फरमाई। आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए हो, अत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने रब से, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, अहसनू, जिन्होंने अच्छा किया, फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया में भी भलाई है, व अर्ज़ुल्लाही, और ज़मीन अल्लाह की, वासियतुन, वसी है। इन्नमा, बेशक, युवफ़्फ़स साबिरून, पूरा करके दिए जाने वाले हैं सब्र करने वाले, अजरहुम, अजर अपना, बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब के। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कह दीजिए मेरे बंदों से जो कि ईमान वाले हैं, यानी कि अल्लाह से वो डरें। खौफ ना होगा तो जब तक इबादत का हक अदा नहीं होगा और वो शख्स दीन के लिए मुखलिस नहीं हो पाएगा। जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए अच्छा अमल है, और अल्लाह की ज़मीन वसी है। अगर किसी को जगह की तंगी हो तो वो दूसरी जगह चला जाए। इंसान को रब की पहचान आ जाए तो तकवा खुद ब खुद उसके अंदर आ जाता है, और ये इसमें संजीदगी भी लाता है, और हर चीज़ को वो छोड़ सकता है, और छोड़ने के लिए उसके अंदर सब्र पैदा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी छोड़ना इंसान के लिए असल इम्तिहान है। अल्लाह के लिए जब तक छोड़ने का जज्बा नहीं आएगा, ख्वाह कोई भी चीज़ हो, ख्वाह अपने नफ्स की ख्वाहिश हो, ख्वाह ऐसा कोई फैशन हो जो कि दुनिया के लिए तो वाह वाह का बाइस हो लेकिन अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हो, उसको छोड़ देना इंसान का असल इम्तिहान है। और अमले सालेह का हकीकी लुत्फ उसी से आता है जब इंसान सब्र करने वाला हो जाए। ये जो है असल में ये इशारा इस बात पे था, ये जो है असल में ये इशारा इस बात पे था कि अगर वतन में ईमान और तकवे पर अमल करना मुश्किल हो और वहाँ रहना नापसंदीदा हो जाए, तो हिजरत करके ऐसे इलाके में जाया जा सकता है जहाँ पर इंसान अहकाम इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, और जहाँ ईमान और तकवा की राह के अंदर रुकावटें ना आती हो, यानी उस तरफ जाकर मुकम्मल तौर पर रहा जा सकता है।
اور یہ جو ہے ہجرت حبشہ سے قبل، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، تو اس میں اب ہجرت کی طرف جو ہے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب ہجرت تم کر سکتے ہو جب تمہیں یہاں پر رہ کر اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور بہت وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان اور تقوی کی راہ میں جو مشکلات ہیں، جو نفس کی قربانی پڑتی ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اسے حساب کے پیمانوں سے ناپنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان کا اجر غیر متناہی ہے، لمٹ لیس ہے۔ کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی حد ہوتی ہے، اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو اس کو گننا ہی ممکن نہیں۔ صبر کی وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ خیر اور فائدے سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ اب یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہے ہیں کہ ہر اس شخص کو جس کو تکلیف ہے اللہ کے دین پر چلنے کے معاملے کے اندر، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ جا سکتا ہے کہیں پہ بھی، اور جہاں پر وہ سکون سے اللہ کی عبادات کو کر سکے۔ یہ جو عمل ہے یہ انسان سے قربانی مانگتا ہے، کس لیے؟ اپنی زمین کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی جگہ اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے باقی چیزوں کو کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال جو ہے ہجرت حبشہ کی بھی ہمارے سامنے ہے، ہجرت مدینہ کی بھی ہے، اور اگر آپ پاکستان کے بننے کے اندر بھی ایک مثال دیکھیں تو یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پر لیا گیا۔ اس کے سلسلے میں بھی ہمارے آباء و اجداد اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنی جانوں کو، اپنی عزتوں کو بچاتے ہوئے اس ملک کی آباد کاری کے لیے آ گئے کہ یہاں پر آ کر آباد ہو جائے۔ تو کیونکہ وہاں پر اسلام میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو کہ تھے ہی ہندو اور انگریز تھے، ان کے ساتھ رہنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اور اگر اسی ہی آیت مبارکہ کے کانٹیکس میں، یعنی یہ تو آج کی مثال کے حساب سے ہو گیا، اور اسی آیت مبارکہ کے اگر کانٹیکس میں دیکھ لیا جائے تو یہ چیز ہوگی کہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ظلم و ستم کے اتنے بازار گرم ہو گئے تھے کہ مجبوری میں اب ان کو کوچ کر جانے کا ابتدائی طور پر حکم دیا جا رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، مخلصاً، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جو ہوں اللہ کے لیے اپنے دین کو مکمل طور پر خالص کر لوں۔ یعنی کیا کہ سب سے پہلے مجھے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، سب سے پہلے میں اول المسلمین کے درجے پر آ گیا ہوں۔ وہ امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لأن کہ اکونا، میں ہو جاؤں، اول المسلمین، سب سے پہلے مسلمانوں میں سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود اس پیغام کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر آگے اس تبلیغ کو، جو اللہ تعالیٰ کے دعوت حق کی تبلیغ تھی، اس کو آگے بڑھایا۔ قل کہہ دیجئے انی، کہ بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو، کہ اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ پہلے کہا گیا کہ ابائے دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت کو سب سے پہلے اپنے اوپر ہی پیش کرنے والا میں ہوں۔ مسلمین کیا ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کرنے والا اللہ رب العزت کے آگے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے آگے ان کے حکم کو ماننے والا، سر تسلیم خم کرنے والا اول المسلمین میں ہوں۔ اور پھر کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں، تو میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو کہ بڑا دن ہے۔ بڑا دن کس کا؟ قہار کا دن ہے، جب ایک نبی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ آپ خود کے بارے میں بیان کیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہستی جن کو کا شرف حاصل ہوگا، جو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، جن کو وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلائیں گے جو کہ افضلیت والے ہوں گے۔ تو پھر ان کے جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں، تو پھر ہمارے اعمال تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی ذات اقدس سے خوف نہ کھائیں، یعنی اتقوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں نہ۔ کل کہہ دیجئے، کل
کل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی آبدو میں عبادت کرتا ہوں، اللہ آبدو آبدو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ دینی خالص کرتے ہوئے اس کو دین کو۔ دوبارہ یہی والا جملہ کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے لیے اسی کی میں عبادت کرتا ہوں اور اپنے دین کو خالص اسی کے لیے کرتا ہوں۔ دین کو خالص کرنے سے مراد اپنی توجہ پوری کی پوری اطاعت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالصیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ابدیت کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے، ابدیت کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پورے کے پورے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے سکھائے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے والا۔ میرا سجدہ، میرا جو میں دعا مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا اس بات کا کہ عبادت کے لیے جو سجدہ ہے، وہ جو جھکے گی میری سجدے کے لیے سر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کی طرف جھکے گی، یعنی کہ مطلب میں اپنی پوری اطاعت، اپنی انا، اپنی ہر چیز کو جھکاتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے سامنے، آپ کے قدموں میں۔ اور اسی طریقے سے میری تمام تر مانگنے کا جو جو عنصر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرا مرنا، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یعنی کہ تمام تر اطاعت اور سبمیشن کا جو پورے کا پورا ایک مرکز ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی ذات، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جس سے مانگ لیا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ مکمل فوکس ہو کے ایک سیدھا سیدھا راستہ جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف، تو اس کی طرف چلنا ہے۔ ہاں، اس پر عمل کرنے کے لیے پرخار راستوں سے گزرنا پڑے گا، وہ اس لیے کہ اس میں اپنا نفس بھی آئے گا، اس میں معاشرہ بھی آئے گا، اس میں رسوم و رواج بھی آئیں گی، اس میں آباء و اجداد کا دین بھی آئے گا، اس میں جو ہے ہماری بہت ساری ذاتی ضروریات بھی آئیں گے، اس میں حلال کی چمکار بھی، جیسے کیا کہنا چاہیے، چمک، سیدھے سے لفظوں میں چمک بھی آئے گی، اس میں دنیا کے بہت زیادہ چیزیں بھی آئیں گی، لگژریز بھی آئیں گی، ہر چیز آئیں گی۔ تو جنت جس کو پانے کے لیے ہم جستجو کرتے ہیں، وہ راستہ اگرچہ سیدھا ہے، چل رہا ہے نا، وہ بڑا دل فریب راستہ ہے، اس کے اندر چکا چوند بھی ہے، اس میں ڈسکو لائٹس بھی ہیں اور ہر چیز ہیں، اور یہ راستہ یہ بالکل سیدھا سیدھا لے کر چل رہا ہے۔ اطاعت کا یہ راستہ ہے، سبمیشن کا، اپنی انا کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھ کے چلنے والا راستہ ہے، اور ہر چیز کے اندر صرف ماننا ہے، سر نہیں اٹھانا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ اونچے مسندوں پر بٹھائے گا، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضیلت دے گا کہ اوپر سے نیچے جھانک کے ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بڑی عیش کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، تمام تر نافرمانی کے کام کیے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ کہاں ہوں گے۔ اس کا حال بالکل بڑے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم نے الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قارون تھا، جب اس کا ذکر پڑھا تھا، تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا، اس سورہ مبارکہ کے اندر، مجھے سورۃ القصص کے اندر آئی تھنک یہ قصہ آتا ہے، تو اس میں جب اس کا ذکر آیا تھا، اور وہ پوری آن بان تھا اپنی چابیوں کو، اپنے غلاموں کو اور اپنے خزانوں کو لے کر، اور دیکھنے والوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس کی شان دیکھو کہ کیا ہے، لیکن اہل علم نے یہ کہا تھا کہ اس کی ظاہری چمک کو، دمک کو دیکھ کر تم اب جو ہے وہ حیران ہو رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو اصل چیز موجود ہے۔ تو یہی چیز ہے نا کہ دنیا کے اندر رعنائیاں، میں کہیں الفاظ کو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں بھول بھی رہی ہوں گی بیچ میں سے الفاظ کو، لیکن میں آپ کو اس کا گسٹ بتا رہی ہوں کہ ان آیات کا خلاصہ کیا تھا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، نسیان ہر انسان کے ساتھ ہے، تو انسان بھول جاتا ہے کہ کیا اصل بات تھی۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ جو خالصیت ہے نا، یہ خالصیت پھر انسان کو معبود کی طرف ڈائریکٹلی لے کر جاتی ہے۔ فَعَبُدُوا، پس تم عبادت کرو، ما جو شئتم تم چاہتے ہو، من دونہ اس کے سوا، قل کہہ دیجئے، ان الخاسرین کہ بے شک خسارہ پانے والے، خاسرو جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، الا خبردار، ذالکا یہی ہے، هو الخسران المبین، خسارہ کھلم کھلا۔ اب کہا گیا تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، کہہ دیجئے حقیقی زیاں کار وہ ہیں، یعنی میں بابا محاورہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں،
کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو یہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت انسان کے لیے ایسا دیوالیہ ہے جو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جس کا سودا خود کرتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو گھاٹے کے اندر ڈال دیتا ہے. عمر، زندگی، قابلیت، جسمانی قوت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ آخرت کا انسان گھر بنا لے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈال لیتا ہے. کیونکہ وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو خسارے کے اندر ڈال لیتا ہے. کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کچھ کر رہا ہے تو وہ تجارت کر رہا ہے. اصل میں یہاں پہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور وہاں اسے دگنا کر کے ملے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں جا کے دگنا کر کے ملے. اگر آپ یہ چیز کے اوپر غور کریں اس چیز پہ، وہ اجر اللہ کے ہاں جو لکھا جا رہا ہے خالص نیت کے ساتھ، اطاعت کا بھی، اللہ کے ہاں راہ میں خرچ کرنے کا اور باقی چیزوں کا بھی، تو آپ یہ دیکھیں اگر آپ ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا اجر مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے. یعنی ڈوئل آپ تجارت کر رہے ہیں. یہ ٹریڈ جو ہے وہ ڈوئل چل رہی ہے. آپ نے یہاں سے ایک پینی خرچ کی، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا، اور وہاں آپ کو دنیا کے اندر بھی بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 روپے عطا فرما دیے یا اس کے برابر ثواب آپ کو مل گیا. ثواب تو خیر ملا، ثواب کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ دنیا میں بھی آپ کو اور آخرت میں وہاں پہ بھی لکھا گیا. یعنی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے. اور کیا وہ لوگ جو اللہ کو کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسے کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ اس وقت کے اہل عرب کے لیے بھی یہ بات ہے اور آج ہمارے لیے بھی یہ بات ہے. تو کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اس سلسلے میں ڈالتے ہیں اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی ڈالتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں تدریس کر رہے، لیکن ہمارے بچے جو ہمیں جس چیز کو فالو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی آڈیو ریکارڈنگ سنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یا گھر کے اندر ہم گانے سن رہے ہیں، یا کچھ بھی جو کوئی بھی ایسا عمل جو ہم کر رہے ہیں، بچے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ گھر کے اندر بچے رہتے ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی 5 منتھس ہونے والے بچے ویسے بھی گھر کے اندر ہیں. اسکول اور باہر کا لنک اتنا ہے ہی نہیں. تو اس سلسلے کے اندر جیسے جیسے ہم کریں گے، جو ہمارا مانگنے کا طریقہ ہوگا، جہاں جہاں سے ہم مانگ رہے ہوں گے، ویسا ویسا بچہ کرتا چلا جائے گا. وہ چیز ہماری میراث کی صورت کے اندر بچے کے اندر آتی چلی جائے گی. تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے گھر اور گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو، جو کہ گھاٹے کا شدید ترین سودا ہے. اور قیامت کے دن ہر کسی پہ یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ اس نے اپنے لیے اصل میں کیا اس نے اپنے لیے آگ کا سامان فرما دیا. قرآن الحکیم میں آتا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. والدین کو جس طرح دنیا میں انسان کی فکر ہوتی ہے نا، دنیا داری کی، اس طرح ان کی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر گھس گئے ہیں. بالکل بھی ہمارے آباء و اجداد اس راستے پہ چلے جا رہے تھے، لیکن ہم نے تحقیق نہیں کی کہ کیا واقعی ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. کوشش نہیں کی ہم نے، جس تک ہم نے پکڑ لیا ہم اس پر چل رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جب تک آپ یہ خود تحقیق نہیں کر لیتے کہ آیا میں سنت پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا. میں بار بار کہتی ہوں، اسلام 360 آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس پہ نماز لکھیے، نماز کی احادیث کے مطابق طریقہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ہاں، یہ پروپیگنڈا اب اس کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ہے کہ یہ قادیانیوں کی ہے، یہ اس کی ہے. آپ کو اگر نہیں لگتا، آپ بک خرید لیجئے، بک لیجئے اور بک کے اندر سے پڑھ کے خود تحقیق کیجئے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، عقل، ہر چیز دی ہے. دنیا میں سینکڑوں روپے ہم کپڑے خریدنے کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم برانڈ سے اعلیٰ ترین برانڈز کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی نماز کو درست کرنے کے بارے میں، اپنی وضو کو درست کرنے کے بارے میں، اپنی باقی چیزوں کو درست کرنے کے بارے میں ہماری 1% بھی جستجو نہیں ہے. یہ سب سے بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہم کر رہے ہیں. ان کے بغیر تو کوئی چیز کی قبولیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیے. جب آپ کے دل کے اندر تڑپ ہے اس چیز کو پانے کی، ہدایت کی دعا مانگیے. اللہ سے رجوع کیجیے، کسی بندے کی بات پر اعتبار کرنے سے پہلے اللہ سے رجوع کیجیے. اللہ سے فرمائیے، مطلب کہیے آپ کے، اے اللہ، آپ ہمارے لیے کوئی راہ ایسی تجویز فرما دیجئے جو غیب سے انتظام ہو جائے کہ میں یہ دیکھ لوں کہ آیا میں حق کی راہ پہ چل بھی رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ کھرے
اور کھوٹے کو آپ کے سامنے واضح کر دے گا، اس لیے کہ آپ کی تڑپ آپ کے سامنے ہوگی. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے لیے کوئی خسارے کا سبب پیدا کر رہے ہیں. لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلل چھتریاں ہیں، من نار آگ میں سے، و تحتہم اور ان کے نیچے سے، ظلل چھتریاں ہیں. ذالکا یہ، یخوف ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے عبادی اپنے بندوں کو، فتقونی اے میرے بندوں پس ڈرو مجھ سے. نیچے زیر ہے فتقونی، نی کا مطلب میرے سے. اب کیا فرمایا گیا؟ اب خسران مبین میں اصل میں ہوگا کیا اس کا، اور آگ کے شعلے نیچے سے بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. یہاں اطباق النار مراد ہے. مطلب کیا؟ طبق. ایسے طبق کہتے ہیں تہوں کو. تہ جو ہوتی ہے نا وہ طبق ہوتی ہے. اور یہ ذلل ہوتا ہے سایہ، یعنی وہ جو سایوں کی صورت میں جو ہے وہ آگ ہی آگ ہوگی. جیسے ایک چھتری اوپر سے بنی ہوئی ہو اور اس کے اندر آگ ہو، اور نیچے کا جو فرش ہو وہ بھی آگ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے. تو یہ چیز بتائی گئی کیا کہ ان کے لیے آگ ہی آگ ہوگی. اور پھر کہا گیا اے میرے بندو ڈرو مجھ سے. اللہ کا خوف ہوگا نا تو پھر ہر چیز سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. سمجھ کس سینس میں آئے گی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا راستہ سمجھ آنا شروع ہوگا. پھر یہ ہو گیا کہ انسان کوشش کرے گا کہ اے اللہ میرے لیے اور آسانیوں کو، انسان کوشش کرے گا کہ اے اللہ میرے لیے اور آسانیوں کو پیدا فرما. تو وہ جو آسانیاں ہوں گی وہ اس کی راہ کی طرف لے کے جانے کا باعث بنے گی. وللذین اور وہ لوگ، اجتنبوا جنہوں نے اجتناب کیا، الطاغوت طاغوت کا، ان یہ کہ یعبدوہا کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا اور رجوع کیا، اللہ اللہ کی طرف، لہم البشریٰ ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر پس خوشخبری دے دو عباد میرے بندوں. اس میں سب سے پہلے طاغوت کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. اصل میں طاغوت ہوتا کیا ہے؟ یہاں تو یہ کہا گیا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا اور اب میری عبادت کی. طاغوت ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کو اپنی عبادت کرنے پر اکساتی ہے اور اس کے بعد وہ اس عبادت سے خوش بھی ہوتی ہے. اچھا، ہر وہ سرکش قوت جو خود بھی بہکے اور دوسروں کو بھی بہکائے. ہر وہ سرکش قوت جو خود بھی بہکے اور دوسروں کو بھی بہکائے. عموماً طاغوت کی تعریف یہ کی جاتی ہے. لیکن میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ اطاعت اور اتباع، ان دو چیزوں کے اندر، یعنی اطاعت اور پھر اس سے آگے بڑھ جانا، یعنی اور پیروی کرتے چلے جانا، اتباع، ان کے معاملے میں کوئی بھی ایسی ہستی شیطان کے علاوہ بھی، خواہ ہمارا اپنا نفس ہو، خواہ ہمارے استاد ہوں، کوئی بھی استاد، کوئی عالم بھی ہو سکتے، یا کوئی بھی ایسی چیز. ابھی میں آپ کو اس کو ڈیٹیل بتاؤں گی تو آپ خود سمجھیں گے کہ کہاں سے انسان بھٹکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارا نفس ہو گیا، کوئی بھی ہمارا استاد ہو گیا، کوئی بھی ایسا معلم، کوئی بھی ایسی چیز ہستی سمجھ لیں جو سکھانے والی ہو. اس کے بعد ہمارے اپنے والدین، ہمارا اپنا کوئی پروفیشن، یا کوئی بھی ہماری ایسی ایکٹیویٹی جو کہ ہمیں جکڑ لے. طاغوت کی تعریف کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ کہ اب ان 5 پیرامیٹرز پہ جو میں نے نام لیے، کس کا؟ نفس کا. ایک میں نے معلم کا نام لیا، ایک میں نے والدین کا نام لیا، ایک میں نے لیا اپنے پروفیشن کا، اور ایک میں نے کس چیز کا نام لیا؟ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہم کر رہے ہیں اپنی ذات، نفس کے اندر پہلی ذات. ذرا سوچیں کہ کوئی ایسی چیز جو مجھے لذت پہنچاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں دین کی راہ سے ہٹ جاتی ہوں اور اللہ کے احکام کی میں پیروی سے ہٹ جاتی ہوں. دوسری چیز کیا؟ درس، کوئی بھی تدریس کرنے والا معلم جو آپ کو سکھا رہا ہے یا آپ کو کسی بھی چیز پہ لے کے جا رہا ہے. کیا وہ یہ کہتا ہے کہ صرف میری بات مانو اور اپنی بات کہنے کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پس پش ڈال دیتا ہے؟ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو قرآن اور حدیث میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کے منافی کوئی ایسی بات بتا دے جو کہ جب آپ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات بتا دے جو کہ جب آپ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں یا اللہ کی طرف جانے کی جو بات قرآن الحکیم کا مطالعہ فرمائے تو اس سے کیا ہو، وہ چیز بالکل دور لے کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو گیا آپ کا معلم. تیسری چیز کیا ہوئی؟ کوئی بھی چیز، آپ کا پروفیشن.
ایسا پروفیشن جو آپ کو دنیا کی ہر چیز کو بھلا دے اور اپنی اطاعت کی طرف لے کر آ جائے کہ بھئی میری بات سننی ہے، یعنی کہ مجھے اس میں لگے رہنا ہے، بیچ میں میرا نماز بھی گیا، میری ہر چیز بھی گئی۔ پھر آ گیا آپ کا اپنا شوق، کوئی بھی ایسا شوق جو کہ برا ہے، جس کو معاشرے کی روایات برا کہتی ہیں، قرآن الحکیم کی تعلیمات برا کہتی ہیں، احادیث النبوی برا کہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی لت ہے تو وہ چیز، اس کے علاوہ ہر وہ ایکٹیویٹی جو کہ آپ کو اپنی جکڑ کے اندر لی ہوئی ہے اور وہ اپنا آپ کو غلام بنا کے رکھتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس چنگل سے نہیں نکل پاتے، جو آپ کو اللہ کی راہ سے بہکانے کا باعث بنتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ اس میں اور ڈھیر ساری چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو کہ اطاعت سے دوری کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ شیطان کیونکہ ایک اچھائی کی مثال ہوتی ہے اور ایک برائی کی ہوتی ہے، رحمان اور ہم پھر اس کے ساتھ شیطان کا نعوذ باللہ مخالفت میں یہ جو ہے وہ لفظ بولتے ہیں۔ تو ہم ہر وہ شیطانی قوت اس کو کہہ دیتے ہیں جو کہ ہماری ان تمام تر اچھائیوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جو کہ سمجھ لیں ہم سے غلط کوئی کام کروا لے اور اس کے بعد کیا کرے، اس پر خوش بھی ہو رہی ہو، کیونکہ شیطان اس معاملے میں تو بڑا خوش ہوگا نا کہ میں جو ہے اللہ کے بندوں کو بہکاؤں، جو کہ اس نے بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت جو مانگی، تو اس کے لیے اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے کہ میں ان لوگوں کو بہکا دوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے جو فرما بردار بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اس کے وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے، یعنی ان کی بات نہیں باندھی، اور کس کی بات مانی؟ رحمان کی بات مانی، اور اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کی عبادت کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے ان کو خوشخبری دے دو کہ بس بشارت ہے میرے بندوں کے لیے۔ یعنی طاغوت کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کا راستہ جس نے اختیار کیا، تو گویا اس نے جنت میں جانے کے لیے راستہ اختیار کر لیا۔ جنت میں جانے کے لیے ہر طاغوت جو کوئی بھی میری اس تمام بات میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ الفاظ دے جس سے میں سمجھا سکوں اپنی بات کو جو میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس چیز کے لیے۔ اچھا، میں نے معلم کا لفظ پتہ کیوں کہا تھا؟ جب ہم کبھی بھی کسی کی بات کو سمجھتے ہیں، میری بات کو غلط ٹرم میں مت لیجئے گا، کسی کی بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، کسی کو غلط کہنا مقصود نہیں، لیکن انسان کی سرشت کی میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہمارا کہنا مقصود نہیں، لیکن انسان کی سرشت کی میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہماری سرشت کے اندر یہ شامل ہے کہ ہمیں جب کوئی اچھی بات بتاتا ہے نا، ہمارے درمیان میں اس کا ایک خاکہ آ جاتا ہے۔ خاکہ کیا آتا ہے؟ یہ جو اچھی بات بتا رہا ہے، یہ جو اللہ کے دین سے جوڑ رہا ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ ہر چیز ہے۔ انسان جو ہے وہ اچھائی اور برائی دونوں کا مرکہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہمیں الحمدللہ وہ دور نصیب ہے جس میں بزرگان نے دین اتنی خدمات کر رہے ہیں۔ اب میں بزرگان دین میں عالم دین کو کہہ رہی ہوں کہ وہ تمام تر جو خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں، جن کی آپ آڈیوز سن رہے ہیں، جو قرآن سے آپ کو جوڑ رہے ہیں اور باقی سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات دے، صحت دے، تندرستی دے، اور جو چلے گئے جیسے ڈاکٹر اسرار احمد اور باقی جو ہیں وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ لیکن اگر یہ چیز کو اگر ہم یہ اس طرح لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ ہم شخصیت پرستی کی طرف چلے جائیں، شخصیت پرستی میں ہمارا ہاتھ چومنا بھی آ گیا اور باقی چیزیں بھی آ گئی، مطلب وہ چیز جس کے اندر ہم نے جو انہوں نے پیغام دیا اس کو فالو کرنے کی بجائے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ پیغام وہ کس کا دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہم اپنے آپ کو ایک طاغوتی سانچے کے اندر ڈبونا شروع کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا کرنا ہے؟ جڑنا اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہے۔ شاید یہاں تک میں بات تھوڑی سی کلیئر ہوئی ہوگی کہ اصل میں طاغوت کرتا کیا ہے۔ طاغوت کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس پورے راستے سے، یعنی شیطان ہمیں درمیان سے اچک کے لے جاتا ہے، اور اچک کے لے کے جانے کے بعد ہمیں دوسرے راستے پر لے کے جا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر ہم اور چیزوں کی طرف زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف چلیں۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ وہ جو طاغوت کا پریشر کردہ یعنی مسلط کردہ جو راستہ ہے، اس سے بچ کر اگر سیدھے راستے کے اوپر چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے
خوشخبری دی ہے۔ الذین وہ لوگ یستمیعون جو سنتے ہیں القولا بات کو فیتبعون پھر وہ پیروی کرتے ہیں احسنا اس کے اچھے حصے کی۔ اب یہ دیکھیے کہ جنہوں نے طاغوت سے بچا وہ اصل میں کیا کرتے ہیں، جو میں آپ کو اس میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ طاغوت سے بچنے کے بعد ہوگا کیا۔ اچھا کیا کرتے ہیں، وہ بات کے اچھے حصے کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں ہداہم اللہ ہدایت دی ہے اللہ نے ان کو، واولئک اور یہی لوگ ہم الالباب وہ عقل والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ لوگ کون ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اللہ کے کلام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بتانے والا کیا کر رہا ہے۔ عزت وقار ہر معلم کا اپنی جگہ ہوتا ہے جو سکھاتا ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ ہر وہ شخص جس نے مجھے ایک بات بھی بتا دی وہ میرا استاد ہے، میرا معلم ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ بتانے والے سے زیادہ بات کو غور سے سنتے ہیں کہ بات بتائی کیا جا رہی ہے، اللہ کے کلام سے جوڑا جا رہا ہے یا اپنی ذات سے جوڑا جا رہا ہے یا کوئی اور فرضی کہانی بیان کی جا رہی ہے، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں۔ اس کو بار بار سنتے ہیں، دامن جھاڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، فیتبعون الاحسن کہ جو بات بتائی جاتی ہے اس کے اندر سے کوئی ابہام پیدا نہیں کرتے، بلکہ جو بھی بات جس نے بھی بتائی اس کے بتائے ہوئے کے اچھے حصے کو لیتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، آمین۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، محکم اور پختہ احکامات کی راہ کو پکڑ لے۔ متشابہات کیا ہوتی ہیں کہ قرآن پاک میں بہت ساری باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، جیسے سورہ فتح کے اندر جب اللہ تعالیٰ فتح مبین کا ذکر فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ید اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کی ہاتھوں کے اوپر، جو بیت لینے کے لیے بیت رضوان لے رہے ہیں تو اس کے اوپر موجود ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب اس اللہ کے ہاتھ کا ذکر کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ کیسا نہیں ہے، یا پھر آیات مبارکہ جس سے بیان فرمائی گئی ان کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن یا نعوذ باللہ ان کے احکامات کے اندر اپنے حساب سے کوئی نئی چیز کو تلاش کرنا، ان کو نہیں کرنے جو ہے وہ کیا ہوگی، ان سے بچنا، ان تمام تر چیزوں میں وہ صحیح راستہ ہوگا۔ تو کیا ہوا، محکم اور پختہ احکامات وہ تمام تر ہوئے جو کہ مدنی سورہ مبارکہ کے اندر تمام تر جو سورہ موجود ہے قرآن الحکیم میں، ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اور متشابہات جو مطلب تھوڑی ان کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، اور متشابہات جو مطلب تھوڑی سی بات لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھائی ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا۔ کیونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ جو ہوتے ہیں، یہ جو اورینٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ ہدایت لینا ان کا مقصد نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کے اندر سے ہمیشہ جو ہے وہ ٹیڑھ والی باتوں کو لیتے ہیں اور ان ٹیڑھ والی باتوں کو لے کر کچھ نہ کچھ غلط بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ محکم اور پختہ احکامات کی وہ لوگ راہ پکڑتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے، اصل مقام کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کہ عقل مند ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے یستمیعون جو کا لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہوا، یعنی سننے والے جو ہیں ان کو یتبون کے درمیان، یعنی امتحان گاہ کے لیے جو بھیجا گیا ہے، اور اطاعت کے درمیان کا جو درمیان کا عمل ہے، ان کے درمیان جو ان کو بھیجا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس پر آخر میں پھر عذاب ہی آتا ہے، جس کا ذکر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مبارکہ نمبر 19 میں ارشاد فرمائیں گے، لیکن ہم الحمدللہ آیت مبارکہ نمبر 18 پر اختتام کر رہے ہیں۔ یعنی حق بات کو سننے کے لیے ہر چیز کے چنگل سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے، جیسے ہم قرآن الحکیم کے آغاز میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ اب میں یہ کتاب مبارکہ جو ہے میں اس کا آغاز کر رہا ہوں تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الفاظ کو ربط میں بولتے بولتے میری بھی سلپ آف ٹنگ کئی دفعہ ہو جاتی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت معافی مانگتی ہوں کہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے جو کہ غلط ہو۔ تو آپ سے بھی میں معافی کی درخواست کرتی ہوں کہ جو سلپ آف ٹنگ بعض اوقات ہو جائے اور میں صحیح بھی بول دوں تو آپ بھی دعا کے معاف فرما دیں۔
کیونکہ جب انسان ربط میں بول رہا ہوتا ہے تو کافی دفعہ ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے، آج ہم الحمدللہ آیت نمبر 18 پر ہم نے مکمل کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جو غلطی اور کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالی مجھے معاف فرما دے، اور مجھے ایسے الفاظ دے کہ جو میں صحیح فہم میں آپ کو اپنی بات کو سمجھا سکوں، اور اس کا صحیح بات جو ہے مجھے الفاظ کے ذریعے سے خود سمجھ آئے تو میں آپ کو بھی بتا سکوں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ